बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। गुजरांवाला, आज मैं सारा दिन आपके शहर में हूंगा और अपने गुजरांवाला के बाशऊर शहरियों से मैं आज आपको आगे आने वाले वक्त का रास्ता दिखाऊंगा। गुजरांवाला, ये याद रखना कि जब तक ये कौम हकीकी तौर पे आजाद नहीं होती, उस कौम की कोई दुनिया में हैसियत नहीं होती, दुनिया में इज्जत नहीं होती, उसके पासपोर्ट की दुनिया में कोई कदर नहीं होती। क्योंकि गुलाम कौम ऐसे है, जैसे मौलाना रूमी ने कहा था इंसानों को कि अल्लाह ने जब तुम्हें पर दिए हैं, अल्लाह ने जब तुम्हें परवाज के लिए पर दिए हैं, तो क्यों चूंटियों की तरह जमीन पे रींग रहे हो? जो कौम गुलाम होती है वो कीड़े मकोड़ों की तरह रहती है, उनके हकूक नहीं होते, उनके लोगों की इज्जत नहीं होती। आजम स्वाति जैसे लोग सेनेटर, उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद होता है। आम आदमी थाने और कचहरी में रुलता है, उसको बुनियादी हुकूक नहीं होते क्योंकि वो गुलाम होते हैं। उनके फैसले बाहर से स्क्रिप्ट मिलती है कि आपने रूस से तेल नहीं लेना क्योंकि सस्ता तेल मिल रहा है हिंदुस्तान को रूस से, लेकिन गुलामों को इजाजत नहीं, पाकिस्तानियों को, कि सस्ता तेल रूस से लेके महंगाई कम करें, क्योंकि गुलाम है। जो हुक्मरान है वो फैसला करने से पहले अमेरिका से एनओसी लेते हैं कि सर हम ये कर सकते हैं, तेल ले सकते हैं या नहीं। तो मैं गुजरांवाला आपके पास आज सारा दिन आपको एक चीज बताऊंगा कि अल्लाह ने हमें कैसे आजाद किया है। जब अल्लाह कहता है, जब अल्लाह के सामने अब दावा करते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह तेरे सिवा किसी के सामने नहीं हम झुकते, ये दावा है आजादी का। और जब फिर हम किसी सुपर पावर के सामने घुटने टेकते हैं, मेरी नजर में ये शिर्क है। जब एक किसी पाकिस्तानी शहरी को तशद्दुद होता है उस पे, जो आजम स्वाति शहबाज गिल पे हुआ, जो अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ना पड़ा और कत्ल किया, शहीद किया उसको, क्योंकि वो हक और सच पे खड़ा था। ये गुलामों कौमों में होता है, आजाद कौमों में ये नहीं होता। आजाद कौमों के हुकूक होते हैं, शहरियों का अदालतें उनके बुनियादी हुकूक की हिफाजत करती हैं। और दूसरी चीज, गुजरांवाला, मैं वो पाकिस्तानी हूं जिसने अपने मुल्क को टूटते देखा था। ईस्ट पाकिस्तान हमारे से अलहदा हुआ था। मैं ईस्ट पाकिस्तान अंडर 19 का मैच खेलने गया, हमें पता ही नहीं था कि वहां कितना गुस्सा है ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को। क्यों गुस्सा था? क्योंकि उनकी जो सबसे बड़ी जमात, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात, वो ईस्ट पाकिस्तान से थी। वो इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन
ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو غصہ یہ تھا کہ جو ان کا حق تھا، جو مینڈیٹ تھا، وہ نہیں دیا جا رہا تھا۔ کیوں نہیں دیا جا رہا تھا؟ کیونکہ یہاں ایک سیاستدان، اس نے سازش کی اپنی کرسی کے لیے، اس نے ایسٹ پاکستان کی پارٹی جو الیکشن جیت گئی تھی ان کو حق نہیں دیا کہ جو ان کا حق تھا کہ جب الیکشن جیتے تو ان کو قیادت کرنی چاہیے تھی۔ وہ اس سیاستدان نے پاکستان کی فوج کو اس پارٹی کے خلاف کھڑا کر دیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ پاکستان ٹوٹ گیا، ہمارا ملک آدھا ہو گیا۔ آج پھر یہ جو لندن میں بیٹھا ہوا بھگوڑا ہے اور اس ملک کی سب سے بڑی بیماری زرداری، یہ دونوں ڈاکو مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اس کو ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا کرے، اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو بڑی جماعت کے خلاف کھڑا کرے۔ یہ سازش ہے، یہ ملک کے خلاف سازش ہے۔ اور سن لو، ہم عمران خان کی جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ عمران خان نے سن لو غور سے، میرے اوپر کوئی 30 FIR کاٹ چکے ہیں، دہشت گردی کا کیس میرے اوپر کر چکے ہیں۔ میرے اوپر وہ ایک ان کا شریف خاندان کا گھر کا پالتو نوکر، چیف الیکشن کمشنر، وہ علیحدہ میرے پہ کیس کر رہا ہے۔ اس کو تو خیر میں نے عدالت کے اندر لے کے جانا ہے اور 10 ارب کا ہرجانہ کروں گا اس بدنیت آدمی کے خلاف۔ یہ سب مل کے، یہ سارے مل کے ایک ان کا مقصد ہے کہ کسی طرح یہ چور اوپر مسلط ہو جائیں اور پاکستانی فوج کو ٹاکرا کروائیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور واحد جماعت جو ایک فیڈرل پارٹی ہے، جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے، ان کی تو خاندانی جماعتیں سکڑ کے چھوٹی چھوٹی جماعتیں رہ گئی ہیں۔ یہ تو تھوڑی، میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی نواز شریف تم واپس آؤ اور الیکشن لڑو، میں چیلنج کرتا ہوں تمہارے حلقے میں جا کے تمہیں ہراؤں گا۔ اور زرداری تم اور تمہارا دیسی ولایتی بیٹا جو انگریز کی طرح اردو بولتا ہے، بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے، 14 سال میں اردو ہی نہیں سیکھ سکا۔ میں سندھ آ رہا ہوں، مجھے ذرا ادھر سے فارغ ہونے دو۔ زرداری تمہارے پیچھے میں سندھ آ رہا ہوں، تیاری کر لو۔ سندھ کے لوگوں کو سب سے زیادہ آزادی کی ضرورت ہے، سب سے زیادہ ظلم سندھ کے لوگوں کے اوپر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم وہ جماعت ہیں اور میں وہ سیاستدان ہوں جس نے ملک سے باہر نہیں بھاگنا۔ میں نواز شریف نہیں ہوں کہ ہر وقت جب اس کے اوپر کوئی کیس ہوتا ہے پہلے مشرف کے گھٹنے گوڑے پکڑ کے NRO لے کے باہر بھاگ گیا، پھر NRO لے کے واپس آیا، پھر یہاں ڈاکے مارے، پھر جب وقت آیا احتساب کا، پھر اس نے اپنے رزلٹ جو اس کے میڈیکل رزلٹ تھے ان میں بھی دھاندلی کی اور اس کے بعد بیمار کر کے پھر باہر بھاگ گیا۔ اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ جناب بڑے طاقتور اسٹیبلشمنٹ سے اس کو NRO ملے گا
اور یہ واپس آ جائے گا جس طرح منی لانڈرر اسحاق ڈار واپس آ گیا. نواز شریف، تم سب، میں اپنی ساری قوم کو آج کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب مل کے ڈاکو نواز شریف کا استقبال کریں گے اور سیدھا ایئرپورٹ سے تمہیں اڈیالہ جیل لے کے جائیں گے. اور میری قوم سن لو، یہ وقت ہے اپنے آپ کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا، اور آزاد ہم کریں گے انصاف کے ذریعے. ہم اس ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے جنگ لڑتے رہیں گے، انصاف کے لیے جنگ لڑیں گے تاکہ قانون کے سامنے سب ایک برابر ہوں. یہ نہیں کہ بڑا ڈاکو ملک لوٹ جائے، پیسہ باہر لے جائے اور اس کو این آر او مل جائے، اور بیچارہ چھوٹے لوگ، غریب لوگ مہنگائی، بے روزگاری میں، مجبوری میں وہ چوری کرے تو جیلوں میں گل سڑ رہے ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. پاکستانیوں، یہ نظام نہیں چل سکتا. اس کو بدل کے لیے ہم نے اس کو بدلنا ہے. جب کہتے ہیں کہ کون بچائے گا پاکستان، عمران خان نہیں بچائے گا، آپ بچائیں گے پاکستان کو. آپ میرے ساتھ مل کے اس ملک کو آزاد کریں گے. اور آزادی سن لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو آزاد کیا تھا سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کر کے. عدل اور انصاف انسانوں کو آزاد کرتا ہے، نہیں تو انسان چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگتے ہیں. اوپر پرواز نہیں ہوتی انسانوں کی جو غلام ہو، جدھر انصاف نہ ہو. اللہ نے بار بار قرآن میں حکم کیا کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. یہ انصاف نہیں ہے کہ اعظم سواتی 75 سال کے سینیٹر کو تشدد کرو، جیل میں اس کے گھر میں جا کے اس کی پوتی اور پوتیوں کے سامنے اس کو مارو، اس کے کپڑے اتارو، اس کو ذلیل کرو، اس کے اوپر تشدد کرو. آج سارے اعظم سواتی کی پریس کانفرنس اپنے موبائل فون پہ دیکھو اس سے کیا ظلم ہوا ہے. اور چیف جسٹس صاحب، میں پاکستانی قوم کے سامنے کھڑا ہو کے آج آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں. اللہ نے آپ کو بہت بڑی ذمہ داری دی ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کا مطلب کہ ذمہ داری آپ کی کہ آپ اعظم سواتی، شہباز گل، جمیل فاروقی جیسے لوگوں کو، آپ کا کام ہے ان کو انصاف دینا. کیسز پڑے ہوئے سپریم کورٹ میں، بلائے ان لوگوں کو اور کہے کہ اعظم سواتی کے گھر جو کیمرے لگے ہوئے تھے، ان کیمروں میں سب پتہ کیا ہو رہا تھا. کیوں وہ ایجنسی کے لوگ وہ کیمرے اتار کے لے گئے. آرڈر دے ان کو واپس لے کے آئیں کیمرے، شکلیں پہچانے ان لوگوں کی. یہ سرکاری نوکر نہیں، یہ مجرم ہیں جنہوں نے ان کو مارا، گھر میں آ کے پوتی اور پوتیوں کے سامنے ان کو مارا، ایک سینیٹر کو مارا. اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کی آزادی رائے، اس کے پاکستان کا آئین اجازت دیتا تھا. وہ کوئی ملک دشمن نہیں تھا، وہ کوئی غدار نہیں تھا، وہ کوئی دہشت گرد نہیں تھا. تو میں چیف جسٹس صاحب، یہ جو ہماری حقیقی آزادی کی تحریک ہے، ہم آپ کے طرف اور پاکستان کی عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ نے اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے. اب آپ نے سب نے میرے ساتھ کھڑے ہو کے حلف لینا ہے. آپ نے سب اپنا ہاتھ اٹھانا ہے اور اونچا میرے بعد
फैसल आगे बोलेगा, आपने सब ने ऊंची आवाज में बात करनी है। जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हल्फ उठाते हैं कि हम पाकिस्तान के आइन की हमेशा पासदारी करेंगे। हम कभी भी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकेंगे और हम हकीकी आजादी के इस जिहाद में आखिर तक इमरान खान के साथ जद्दोजहद करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन।